आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये हमारी जो सोच है उसकी बुनियाद ही के खिलाफ है जो PDM का बयानिया है। जिस तरह कल नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी जो मैंने सुनी, जो वो फिर ये बात करते हैं कि फ़ौज के जर्नैल और जवान में जो फ़र्क डालने की कोशिश करते हैं, वो भी एक बहुत ही सतही सियासत है। फ़ौज के मौजूदा जर्नैलों में कौन है जिसने खुद हाथ में बंदूक पकड़ के जंग नहीं लड़ी हुई? ये सारे लोग जो आज कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल्स और सरबराहान के ओहदों पे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने सीने सर बकफ किए हैं अपने जवानों के साथ, और ये उनके साथ लड़के यहाँ पहुँचे हैं। तो ये जो बयानिया है नवाज शरीफ का और PMLN का, इसकी कोई करेंसी नहीं है, ये बिका नहीं, पंजाब में नहीं बिक सकता, पाकिस्तान में नहीं बिक सकता। और इसी वजह से ही आपने देखा कि कल का जलसा भी मुकम्मल पिटा। सिर्फ वहाँ पर जिस तरीके से महमूद अचकज़ई ने, ये जो अफ़गान बच्चा खुद को कहते हैं, और हर जगह के ऊपर जाकर के एक मुतनाज़ा इस तरह की बातें करनी, असल में वो एक मिशन पे है। महमूद अचकज़ई का जिन लोगों को पता नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि अब्दुल समद अचकज़ई के बेटे हैं जो कांग्रेस के सदर थे, और जाहिर है कि कांग्रेस पाकिस्तान बनने के खिलाफ थी। नस्ल दर नस्ल ये लोग पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। ये पंजाब ही के मुखालिफ नहीं हैं, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, ये वफाक के मुखालिफ हैं। ये इन्होंने अपना किरदार बैरूनी ताकतों के आलाकार के तौर के ऊपर यहाँ पे रखा है, इससे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं है। हमारा गिला महमूद अचकज़ई से नहीं है। वो कराची जाते हैं, उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो पंजाब में आते हैं, लाहौर और पंजाब की तारीख़ जिसका उन्हें ABC का पता नहीं, उसकी बात करते हैं। यानी पंजाब को ये कहना कि उसने अपनी आज़ादियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, इससे ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ बात क्या होगी? पंजाब की तो तारीख़ जो है, अगर आप पढ़ना शुरू हों तो हज़ारों साल पहले जब सिकंदर आज़म अपनी अरूज के ऊपर था, तो उसको पंजाब ही के सपूत, पोठोहार के सपूत राजा पोरस ने यहाँ पे रोका था, और यहाँ से उसकी वापसी हुई थी। और राजा पोरस से शिकस्त खाने के बाद जब सिकंदर आज़म वापस जा रहा था, तो उसको उसकी वहाँ पर ही वफ़ात भी हुई। उसके बाद तारीख़ के धारों में कितने पंजाबी हैं, कितने लाहौरी हैं जिन्होंने अपना खून दिया है इस ज़मीन को, इस ज़मीन के लोगों को। चाहे पंजाब की जद्दोजहद हो, अंग्रेज़ों के, जब अंग्रेज़ का तूती बोल रहा था पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, जब हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान तकरीबन ज़ेर तसल्लुत था अंग्रेज़ के, तो पंजाब का खित्ता सबसे आखिर में अंग्रेज़ के तसल्लुत में गया, क्योंकि जो महाराजा रणजीत सिंह जैसा बड़ा पंजाबी शेर था, वो अंग्रेज़ की आंख पे आंख डाल के खड़ा था, और उसने सतलुज के पार अंग्रेज़ को नहीं आने दिया जब तक वो जिंदा रहा। उसके बाद जब 1857 की जंग आज़ादी हुई, तो उसमें दुल्ला भट्टी और खरल जैसे बड़े करैक्टर, उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बंदूकें उठाईं, और उन्होंने पंजाब की सरज़मीन के ऊपर अपने लहू से दास्तानें लिखीं। लाहौर की सरज़मीन के ऊपर भगत सिंह जैसा शेर का बच्चा पैदा हुआ, और उसने लाहौर को, पाकिस्तान के ये जो मौजूदा इलाके हैं इनको, पंजाब को वो फ़ख्र दिया जो हमेशा से हमारे जहनों में रहेगा, हमारी तारीख़ का हिस्सा रहेगा। इसके बाद इलामा मोहम्मद इकबाल जैसा बड़ा फ़िलासफ़र पंजाब ने हिंदुस्तान को ही नहीं दुनिया को दिया, जिसने आकर के उम्मत मुसलमा की और यहाँ पर पैदा होने वालों की तारीख़ बदल दी। तो ये महमूद अचकज़ई के लेवल से ऊपर की बातें हैं। वो तो सिर्फ यहाँ पर वफाक के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने आए थे। मुझे हैरत हुई कि जब एक जो PMLN की जो इज़्ज़त है वो पंजाब की वजह से,
لاہور نے ان کو 14 سیٹیں دی ہیں. یہ ساری گفتگو پنجاب کے یہ جو لیڈرز ہیں، لاہور کے جو ایم این ایز تھے، لاہور کے جو ایم پی ایز تھے نون لیگ کے، انہوں نے نہ صرف برداشت کی بلکہ مسکراتے مسکراتے سنی. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے دشمنوں سے گلا نہیں، مجھے اپنوں سے شکایت ہے کہ آپ تو لاہور کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ پنجاب کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ کیسے یہ ساری جو ایک بکواس ہے جو اس شخص نے آ کے کی، جو پاکستان کا وجود ہی سے منافی ہے، آپ کس طرح سے سنتے رہے. سعد رفیق صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جاگ پنجابی جاگ، اور کل جب انہوں نے بات کی تو وہ کھانسی کا شربت پینا شروع ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے، اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی عزت پنجاب کی وجہ سے ملی. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی تھی، اور یہ پنجاب تھا جس نے پاکستان کی پگ اٹھا کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے سر پہ رکھی. اور پھر بے نظیر بھٹو شہید نے جب اپنی جد و جہد شروع کی، چاہے وہ ایم آر ڈی کی تحریک ہو، سب سے پہلے ایم آر ڈی کی تحریک میں 1983 میں سب سے پہلے جو لاٹھی چارج ہوا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں ہوا تھا، اور سب سے پہلے جو جمہوری تحریکیں چلی ہیں وہ لاہور ان تحریکوں کے سر کا تاج رہا ہے. یہ تاریخ بتانا صرف ضروری تھا ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے سپوتوں نے، لاہور نے ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور کس طرح سے پنجابیوں نے وفاق کی خاطر اپنا قربانیاں دی ہیں. جب 1947 ہوا تو اس وقت جو پاکستان کا خطہ ہے اس میں سب سے زیادہ قربانیاں پنجاب نے دی ہیں، سب سے زیادہ لہو پنجاب کا بہا ہے، اور پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی جگہ لہو بہا ہے. آپ ان قربانیوں کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، اور ایک بیرونی ایجنٹ آ کر کے لاہور میں جلسہ کرے، لاہور میں کھڑا ہو کے لاہوریوں کو، پنجابیوں کو، ان کے بزرگوں کو آ کے بے نکت سنائے اور آپ خاموش رہیں، تو ہمارا گلہ تو پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان سے بنتا ہے اور ان کی لیڈرشپ سے بنتا ہے کہ آپ کی خاموشی نے پنجابیوں کا دل توڑا ہے، لاہوریوں کا دل توڑا ہے، اور پاکستان کا دل توڑا ہے. کیونکہ پاکستان وفاق کا، اگر پاکستان آج ایک وفاق میں ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پنجاب کا ہے اور پنجابیوں کا ہے. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا. مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی پنجاب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جب صرف تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خاطر 18ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 158 کے اوپر نواز شریف نے سائن کیے، شہباز شریف نے سائن کیے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آج پنجاب کا جو انڈسٹریلسٹ ہے، آج پنجاب کا جو صنعت کار ہے، وہ 20 سے 30% گیس کے پیسے زیادہ دے رہا ہے باقی صوبوں سے، کیونکہ کہہ دیا گیا کہ جہاں پر گیس کا ویل ہوگا وہاں پر گیس پہلے ملے گی اور باقیوں کو بعد میں ملے گی. یہ اصول بجلی کے اوپر نہیں اپلائی ہوا، یہ اصول ویٹ کے اوپر، گندم کے اوپر اپلائی نہیں ہوا. لہٰذا پنجاب آج بجلی کو، گندم کو، ہر چیز کو سبسیڈائز تو کر رہا ہے باقی صوبوں کے لیے، لیکن پنجاب کا صنعت کار، پنجاب کا مزدور، پنجاب کا مل اونر، اس کو یہ نواز شریف صاحب کی جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش تھی وہ بڑی مہنگی پڑی، اور اس کے نتیجے میں پنجاب کے وسائل جو ہیں ان کے اوپر اس کو ایک دھچکا لگا. پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی کل کی تقریر سنیے. میں، میرے ابو، میرے چچا، میرا بھائی، عمران خان بہت خراب ہے، اور تقریر ختم. نہ کوئی ایجنڈا، نہ کوئی بات، نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر. کہہ رہی ہیں کہ پچھلے جلسے جو تھے وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کرائے تھے. تو کیا جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے فوجی یونٹیں بھیجی تھیں کہ مینار پاکستان میں جا کے بیٹھو اور عمران خان کی تقریر سنو؟
حکومت آپ کی تھی، لاکھوں لوگ وہاں پہ نکل کے آئے تھے. اس طرح کے فضول بہانے، اس طرح کی فضول تقریریں آپ کو بھی لے ڈوبی ہیں، آپ کی پارٹی کو بھی لے ڈوبی ہیں، اور آپ کے بیانیے کو بھی لے ڈوبی ہیں. آج جو بھی میٹنگ ہوئی ہے پی ڈی ایم کی، اس میں سوائے اس کے کہ مریم نواز اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر برستی رہی ہیں اور وہ ان سے گلے کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. کیونکہ جب بھی آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ جو جلسہ تھا، یہ اس تحریک کی ناکامی کا نقطہ عروج. پی ڈی ایم کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ کل کے جلسے سے ختم ہو گئی ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ہم ایک مربوط حکمت عملی اپنائیں. اس میں سیاسی استحکام بہت اہم ہے، اور اب پی ڈی ایم کی اس تحریک کی ناکامی کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا. اس کے باوجود کہ پی ڈی ایم کی تحریک مکمل طور کے اوپر لوگوں کی سپورٹ لینے میں ناکام ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک رول ہے. مریم نواز ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، فضل الرحمان ہوں، یہ لوگ تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ تو ایک مشن کے اوپر ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ختم ہو، اور یہ اس مشن کے اوپر ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کسی طریقے سے ختم ہو اور دوبارہ ان کا کوئی چانس لگے. اور ابو بچاؤ مہم جو شروع سے چل رہی ہے، وہ جس ناکامی کا دوچار ہوئی ہے، وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئی ہے. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں جو پارلیمان کا حصہ ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں، ان کو اپنی اسٹریٹجی کے اوپر، حکمت عملی کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور حکومت جب مذاکرات کی بات کرتی ہے، جب وزیر اعظم عمران خان بات کرتے ہیں، تو بالکل بیوقوف ہی ہیں جو کہیں گے کہ یہ کوئی کمزوری ہے. حکومت کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری طرف سے آپ دسمبر کے 31 دن، جنوری کی ساری راتیں چاند کے نیچے گزاریں، ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام آنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اہم ہے کہ آپ بڑے معاملات کے اوپر بات چیت کریں. وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ پارلیمان مذاکرات کا بہترین فورم ہے، اور پارلیمان کے اندر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں. ہم آپ کے ساتھ، آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کا سب سے، دیکھیں حکومت کو تو فائدہ ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز نہ کریں، ہم سینٹ میں 2-3 سیٹیں زیادہ جیت جائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، اور یہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو یہ سوچتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان ہی وہ لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر نیوٹرل امپائر لے کے آئے تھے. اب بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں الیکشنز کے اوپر ایک اعتبار آئے. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں سینٹ میں؟ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھتے ہیں اور سینٹ کے الیکشن کو اوپن کرتے ہیں، اور تاکہ پتہ ہو کہ کون کدھر ووٹ دے رہا ہے، اور تمام پارٹیز یہ بھی الزام نہ لگا سکیں کہ ووٹ خریدا گیا یا بیچا گیا ہے. لہٰذا ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. پیچھے رہنا جو ہے وہ پھر لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتے ہیں اپنی اس پالیسی کے اوپر، کنفرنٹیشن کے اوپر، پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں. عمران خان کہیں نہیں جا رہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، نہ ہی آپ بھیج سکتے ہیں. آپ نے کل بھی اپنی سکت دیکھ لی ہے، آپ مزید اگر دیکھنا چاہتے ہیں مزید دیکھ لیں. ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں. اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں نیگوسیشنز کے، رابطوں کے جو معاملات ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے، دروازے کھلے رہنے چاہیے. آئیے بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ.